आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए सबक नंबर 8 में आप सबको खुशामदीद। आज के सबक में हम तशहुद पढ़ेंगे, ग्रामर में कुछ नई चीजें पढ़ेंगे और आखिर में नुक्ता तालीम होगा। आज के सबक में 13 नए अल्फाज हैं जो कुरान में 1454 बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला सबक नंबर 8 के इख्तिताम तक हम 93 ऐसे अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 27,537 बार आए हैं। ये 7 होमवर्क बिल्कुल ना भूला करें। 2 तिलावत के 5 मिनट मुसहफ से देखकर 5 मिनट ज़ुबानी, 2 पढ़ने के MP3 से सुनने का, 1 अपने साथी से सवाल करने का, 1 और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत का 1। आप मुंतखब हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद कर। सबसे पहले हम तशहुद यानी अत्तहियात सुनते हैं। अच्छा, ये लफ्ज तशहुद है, अक्सर लोग इसको तशहद पढ़ते हैं, ये एक्चुअल लफ्ज जो है वो तशहुद है। सबसे पहले इसकी तिलावत सुनते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु। अत्तहियात, अत्तहियात का मतलब है सभी कौली इबादतें। अच्छा, आपको अत्तहियात को देखकर क्या पता चल रहा है? इस्म फेल हर्फ में से ये क्या है? चैट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं। इस्म, ब्रदर इरफान रियाज कह रहे हैं इस्म। जी, और कोई? इस्म है। आयजा हबीब भी कह रही हैं इस्म है। सबा फरमान, सोहनी हुसैन, सब लोग कह रहे हैं इस्म है। कैसे पता चला? इसके शुरू में जो अलिफ लाम लगा हुआ है उससे हमें पता चला कि ये इस्म है। तंजीला सबाहत भी कह रही हैं इस्म है। अच्छा, अब ये देखें अलिफ लाम यहाँ पर भी ऑल यानी तमाम के मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है। तहिया जिसकी जमा है तहियात, कौली इबादत, ऐसी इबादत जो हम जुबान के जरिए करते हैं। तहियात ऐसी इबादतें जो हम जुबान के जरिए करते हैं। और अत्तहियातु सभी कौली बातें, यानी जितनी भी बातें हम जुबान के जरिए करते हैं। लिल्लाही, लिल्लाही अल्लाह ही के लिए है। लिल्लाही हमने पहले भी पढ़ा है, ये लिल्लाही अल्लाह के लिए हैं। सभी कौली बातें कौन कौन सी हैं? नमाज, जिक्र, तिलावत, दावत और तबलीग, अच्छी बात करना, नसीहत करना, सही रास्ता बताना, मशवरे देना, सबके सब अल्लाह की खातिर होने चाहिए। तो कौली बातों में क्या क्या आ गया? नमाज, जिक्र और तिलावत तो है ही है। इसके अलावा दावत और तबलीग, अच्छी बात करना, किसी को अच्छी नसीहत करना, किसी को कोई रास्ता पूछे तो सही रास्ता बताना,
اگر کوئی مشورہ مانگے تو صحیح مشورہ دینا، یہ تمام جو ہے وہ قولی عبادات میں آتا ہے. للہ، اللہ ہی کے لیے ہے. الحمدللہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا، الحمدللہ ساری تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے. تو یہاں التحیات للہ، سبھی قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، للہ اللہ کے لیے ہیں. اگلا لفظ ہے والصلوات، وا اور صلات کی جمع ہے صلوات. یہاں پر بھی الف لام لگنے سے ہمیں پتہ ہے یہ اسم ہے، اور آخر میں الف تا لگنے سے ہمیں پتہ ہے کہ یہ جمع ہے. صلات یعنی کی جمع صلوات. اور صلات کہتے ہیں بدنی عبادت کو. عام طور پہ صلات جو ہے وہ نماز کو کہا جاتا ہے، لیکن صلات کا اصل جو عربی میں مفہوم ہے وہ بدنی عبادت، یعنی وہ تمام عبادتیں جو ہم اپنے بدن کے ذریعے، جن میں ہمارا جسم انوالو ہوتا ہے، ہمارا بدن انوالو ہوتا ہے، وہ تمام عبادات جو ہیں وہ صلوات میں آ رہی ہیں. والصلوات، اور سبھی بدنی باتیں جیسے نماز، روزہ، حج، تربیت کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، تعلیم دینا، دعوت اور تبلیغ کے لیے جانا وغیرہ، یہ تمام کی تمام عبادات جو ہیں وہ بدنی عبادات میں آتی ہیں. والطیبات، طیبہ جس کی جمع طیبات ہے، طیبات مالی عبادتیں، مالی عبادتیں جو ہیں وہ طیبات میں. طیب کہتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا، طیب کہتے ہیں پاک کو، طیبہ پاک چیز. اور مالی عبادتیں یعنی مال کو، مال پاک مال ہوتا ہے نا، مال ایسی باتیں جن کے ذریعے آپ کا مال پاک ہوتا ہے، وہ سب عبادت طیبات میں آتی ہیں. اور یہاں بھی الف لام سے ہمیں پتہ چل رہا ہے تمام، اور الف تا سے پتہ چل رہا ہے جمع. اب سبھی قولی باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور سبھی بدنی عبادتیں اور سبھی مالی عبادتیں. اب مالی عبادت میں زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ، ویسے اس کے علاوہ اللہ کے دین کے خاطر مالی اپنا مال خرچ کرنا، یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ اس میں آتے ہیں مالی عبادات میں. سبھی قولی باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور سبھی بدنی باتیں اور سبھی مالی باتیں، یعنی قولی، بدنی اور مالی تمام باتیں جو ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے. اس کا ایک دوسرا ترجمہ بھی بنتا ہے جو کہ ہم شاید ہمیں زیادہ سمجھ آئے، کیونکہ ہم الگ الگ ان الفاظ کے معنی یہ ہم جانتے ہیں. التحیات تعظیمی کلمے، الصلوات عبادتیں، نمازیں، اور الطیبات پاکیزگیاں. یعنی دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ سارے تعظیمی کلمے، ساری عبادتیں اور ساری پاکیزگیاں وہ بھی کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی قولی باتیں یعنی نماز، ذکر، تلاوت، دعوت و تبلیغ، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتانا، مشورے دینا وغیرہ، یہ تمام بدنی باتیں، نماز، روزہ، حج، تربیت کرنا، مدد کرنا، تعلیم، دعوت، تبلیغ کے لیے جانا، یہ سب اللہ کے لیے ہے. اب نماز میں ہمارا پورا جسم انوالو ہوتا ہے، روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا جسم انوالو ہوتا ہے، حج کرنے جاتے ہیں تو اس میں بھی ہمارا جسم انوالو ہوتا ہے. اسی طرح سے جب ہم کسی کی تربیت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی یہ والی تمام عبادات جو ہیں وہ اگر اللہ کے لیے آپ یہ کام کرتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ بدنی عبادت. اور مالی عبادت زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ. اس کے علاوہ دین کے کاموں میں مال خرچ کرنا، اور حج بھی مالی عبادات میں آتا ہے. حج مالی عبادات میں بھی آتا ہے اور بدنی عبادات میں بھی آتا ہے، کیونکہ حج کے لیے بھی ہم مال خرچ کرتے ہیں. اور یہ تمام کی تمام عبادت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. یہاں پر ایک حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں جگہ یہ حدیث آئی ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 70,000 آدمی ایسے ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور کتاب کے داخل ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور نہ کسی اور سے کراتے ہیں، اور نہ بدشگونی لیتے ہیں، اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ سن کر عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہو. پھر ایک اور صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا میرے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عکاشہ اس میں تم پر سبقت لے گئے. اس حدیث سے ہم
کیا سیکھتے ہیں ہم اس حدیث سے؟ ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اچھی بات سنتے ہی فوراً دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس کو کرنے کی توفیق دے، ورنہ کوئی اور سبقت لے جائے گا. اور ہر دعا کے ساتھ اپنے گزرے ہوئے وقت کا احتساب کرے اور آئندہ کا پلان بھی کریں. اب یہ حدیث یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ التحیات کے شروع میں 3 عبادتوں کا ذکر ہوا. کون سی؟ قولی، بدنی اور مالی عبادت. تو جیسے ہی یہ ذکر ہوا تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں فوراً یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ مجھے ان تینوں میں حصہ لینے کی توفیق دے، اور تینوں کا احتساب کرنا ہے. کیسے؟ زبان کا کیا حل ہے، یعنی زبان سے کیسے لفظ ادا ہو رہے ہیں، قوتیں خاص کر ذہن کی کہاں صرف ہو رہی ہیں، اور پیسہ کدھر خرچ ہو رہا ہے. اور احتساب کرنے کے بعد تینوں چیزوں کا پلان کریں کہ یہ تمام تینوں کی تینوں چیزیں اللہ کے لیے استعمال ہو. اب اس تصور کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ہمیں ان تمام عبادات کی توفیق دے. اور اس جو ٹکڑا ہے اس کو پڑھیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، سبھی قولی باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور سبھی بدنی باتیں اور سبھی مالی باتیں. اگلے 30 سیکنڈ آپ کے. علم، سکھائیے، اکتب، لکھیے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ صباحت کہہ رہی ہیں آواز بہت کم آ رہی ہے. کیا باقی لوگوں کو بھی آواز کم آ رہی ہے؟ نہیں ٹیچر ٹھیک آ رہی ہے آواز آپ کی. سسٹر آپ چیک کریں، شاید آپ کے جو جس ڈیوائس پہ آپ کلاس لے رہی ہیں وہاں پہ آواز اس کی آواز کم ہو. اور سیکنڈلی یہ کہ بعض دفعہ انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کا بھی ایشو ہوتا ہے. اب اسپیکر کو بھی چیک کر لیں، اسپیکر کی آواز بھی تیز کر کے دیکھ لیں ذرا. میری طرف سے تو آواز فل ہے. چلیں جی، اب اگلا ٹکڑا ہے السلام علیکہ ایھا النبی. السلام، السلام میں بھی الف لام تمام کے لیے، اور سلام ہو. سلام ہم سب کس کو پتہ ہے سلام کا مطلب کیا؟ سلامتی. اور کس چیز سے سلامتی؟ ناپسندیدہ چیزوں اور باتوں سے محفوظ رہنا. ہر چیز بری بات سے اور ہر ناپسندیدہ چیز سے محفوظ رہنا. الف لام ہر قسم کی سلامتی کے لیے لکھا ہوا ہے. السلام، سلام ہو. علیکہ، علیکہ ہم نے ٹیبل پڑھ لیا ہے، علیہ، علیہم، علیکہ، علیہ، علیکم، علینا. تو علیکہ آپ پر. ویسے اس کے ٹکڑے کر کے بھی آپ کر سکتے ہیں، علیہ اور کا. 2 ٹکڑے ہیں، اللہ کا مطلب پر اور کا آپ. علیہ کا آپ پر، سلام ہو آپ پر. ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 3 الفاظ ہیں، یا، ایھا اور یا ایھا. ان تینوں الفاظ سے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر مخاطب کیا گیا ہے، اور ان تینوں کا مطلب ایک ہی ہے، اے. چاہے وہ یا اکیلا آئے، ایھا آئے، یا ایھا آئے، یہ تینوں کا مطلب کیا ہے؟ ایک. سوری، یعنی یہ حروف ندا ہے آواز دینے کے لیے، مخاطب کرنے کے لیے. تو یہاں پہ ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی کی جمع نبیون اور انبیاء دونوں ہیں. السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ورحمت اللہ، و اور رحمت، رحمت کا مطلب رحمت ہے، اللہ ہی اللہ کی، اور اللہ کی رحمت ہو. سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کی رحمت ہو. وبرکاتہ، رحمت کا لفظ بھی قرآن میں 114 مرتبہ آیا ہے. وبرکاتہ،
बरकत के लिए, और इसकी जमा बरकत हमें उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी जमा है बरकात। वो बरकातहू 3 टुकड़े होंगे, वा और बरकातु, बरकतें हो जमा है ना, अलिफ का आ गया, और हु उसकी, किसकी? अल्लाह की। अल्लाह की रहमत पहले हमने कहा ना। तो इस पूरे लाइन का तर्जुमा क्या बनता है? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलामती हो आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह की रहमत हो और बरकतें हो उसकी, यानी अल्लाह की। ऊपर की 3 इबादतों को जिसने बेहतरीन तौर पर अंजाम दिया और जिसने हमें यह सिखाया कि इनको कैसे किया जाए, वो हस्ती कौन सी है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो 3 इबादत हमने तशहुद के शुरू में देखी, कौली, बदनी और माली, वो किसने हमें सिखाई थी? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो हम उसके बाद क्या दुआ कर रहे हैं? उनके लिए उन तीनों चीजों की दुआ कर रहे हैं। कौन सी? सलाम, रहमत और बरकतें। सलाम हो यानी सलामती हो, यानी अल्लाह आपको हर तरह से महफूज रखे। रहमत हो, अल्लाह का एहसान और फजल हो, अल्लाह आपका मोहब्बत के साथ खूब ख्याल रखे। और बरकतें हो, हर एहसान, फजल, खैर और भलाई में ज्यादती होती रहे। आपस में अस्सलाम वालेकुम हम हमेशा कहते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप पर हर किस्म की सलामती हो। और अलैकुम यहाँ पर आप सबके लिए। अगर आप अस्सलामु अलैका भी कहते हैं किसी एक को, तो वो भी ठीक होता है, लेकिन जब आपने ज्यादा लोगों को, तो तब आपने लाजमी अस्सलामु अलैकुम कहना है। आप पर हर किस्म की सलामती हो। अलिफ लाम से यहाँ मुराद क्या है? हर किस्म की और सारी सलामती। कौन सी सलामती? दीनो ईमान, सेहत, माल, खानदान, बिजनेस, नौकरी वगैरह, हर चीज में, औलाद, हर एक में आप महफूज रहें। कोई ऐब, कोई कमी, नापसंदीदा चीज या बात आपके सामने ना आए। यानी आप जब अस्सलामु अलैकुम कहते हैं, तो आप सामने वालों को सलामती की दुआ देते हैं। और सलामती किस किस की? ये हमने यहाँ पे देखा कि इन तमाम चीजों की सलामती। और अगर हम इस पे गौर करें, तो ये कितनी खूबसूरत चीज है। अगर हम हेलो, हाय और गुड मॉर्निंग के मुकाबले में अगर हम ये कहें, तो ये देखें कि इसका इसका तो मतलब ही ये बन रहा है कि आप दुआ दे रहे हैं कि आप पर सलामती हो। और अगले बंदे को तो दुआ दे रहे हैं, लेकिन जब आप खुद कह रहे हैं, तो आपको इसका अजर सवाब और सुन्नत पर अमल करने का सवाब अलग मिलेगा। अजर सवाब आपको पता है, सलाम पहले करने की 30 नेकियां हैं और जवाब देने की 10 नेकियां। तो 30 नेकियां तो आपको वो वाली मिल गई। उसके अलावा क्योंकि आप सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, तो सुन्नत का सवाब भी आपको मिलेगा। यानी सिर्फ एक अस्सलामु अलैकुम कहने से आपको कितने ज्यादा फायदे हो रहे हैं। और कम से कम आज से हम लोग ये कोशिश कर सकते हैं कि हम ये तमाम अल्फाज हेलो, हाय और गुड मॉर्निंग के मुकाबले में अस्सलामु अलैकुम कहें। इसके अलावा सलामकुम जरूरी नहीं कि आप घर से बाहर गए या बाहर से आए हैं तब कहें। आप दिन में किसी भी वक्त आप एक दूसरे को सलाम कर सकते हैं। सो के उठने पर, कमरे से बाहर निकलने पर, कुछ कोई भी मतलब किसी भी टाइम आप कर सकते हैं, क्योंकि ये एक दुआ है और आप ये दुआ किसी भी वक्त दे सकते हैं। अब इस तस्वुर को ज़हन में रखते हुए, दुआ मांगते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और अपने लिए, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलाम हो आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह की रहमत हो और बरकतें हों उसकी आप पर। अगले 30 सेकंड आप। बरकत के मानी क्या है? ABCD में से क्या जवाब है? बरकत, जरा सोच के इसका जवाब दीजिएगा। चैट बॉक्स में लिखें बरकत के मानी।
جی ماشاءاللہ، عائزہ حبیب، سونی حسین، شیخ عرفان، ریاض، ربینہ، تنزیلہ، صباحت، صبا فرمان، قرۃ العین، عطر معین، شمائلہ ایوب، رابعہ عرفان. جی ماشاءاللہ سے سب صحیح لکھ رہے ہیں. ہر بھلائی میں زیادتی ہونا. جی بالکل ماشاءاللہ سب نے ٹھیک لکھا ہے. تشہد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کتنی دعائیں ہیں؟ 2 ہیں، 4 ہیں، 3 ہیں یا 5 ہے؟ عطر معین، شیخ عرفان، ریاض، رابعہ عرفان جی ٹھیک لکھ رہے ہیں. شمائلہ ایوب، عائزہ حبیب، محمد صابر، رابعہ عمران، صبا فرمان، رفت یاسمین، مصباح حسنین، تنزیلہ، ربینہ، محمد صابر. جی جو لوگ تو سی لکھ رہے ہیں وہ ٹھیک لکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے 3 ہی پڑھی نا، سلامتی، رحمت اور برکت. محمد صابر جی بالکل ٹھیک ہے. جی اب ہم اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام ہم نے ابھی پڑھا ہے، ہر قسم کی سلامتی، سلام ہو. علینا، اگلا لفظ ہے علینا. علیکا اور علیکم ہم پہلے اسی ٹیبل میں سے لے چکے ہیں. اب علینا بھی اسی ٹیبل سے ہے، اللہ پلس نا. علینا ہم پر، سلام ہو ہم پر، وعلی اور علی اوپر، اور اوپر کس کے؟ عباد اللہ، اللہ کے بندوں کی. عبداللہ ہم میں سے اکثر نام بھی سننے کو آتا ہے. عبداللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ یا اللہ کا غلام. عبد کہتے ہیں بندے کو یا غلام کو. تو عبداللہ اللہ کا بندہ، اور اس کی جمع ہے عباد. عبد کی جمع ہے عباد. عباد اللہ بھی اللہ کے بندوں کا مطلب زیادہ لوگوں کا ہے. تو کیا ہے؟ السلام علینا، سلام ہو ہم پر، اور کس پر؟ اللہ کے بندوں پر. الصالحین، صالح کی جمع صالحون یا صالحین ہوتا ہے. صالحین نیک، جو نیک ہیں، خاص لوگ. کون سے خاص لوگ؟ الف لام لگنے سے خاص لوگ جو نیک ہیں. سلام ہو کس پر؟ ہم پر، اور پر کس کے؟ اللہ کے بندوں کے جو نیک ہیں. اب اللہ کا انعام کن پر ہوا ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین پر. اب یہاں سب سے پہلے ہم نے جو دعا مانگی اس سے پہلے والے حصے میں، وہاں پر کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام، پھر ہم پر، اور اس کے بعد صالحین پر سلام کا ذکر ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ کے انعام انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین پر ہوا تھا. سلامتی کی دعا ہم نے مانگی پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اپنے آپ پر، اور پھر صالحین پر. اب دونوں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صالحین کے لیے دعا تو انشاءاللہ قبول ہوگی. اس دعا میں ہم پر یعنی علینا بیچ میں ہے. تو جب اس سے پہلے اور اس کے بعد دونوں کی دعا قبول ہوگی، دونوں کے لیے قبول ہوگی، تو اللہ کی رحمت سے ہمیں بھی یہ امید رکھنی ہے کہ بیچ والے یعنی ہمارے لیے بھی یہ دعا قبول ہوگی. لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جو عمل سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا، جیسے کہ صالحین نے کیا. اس میں ہمارے لیے یہ پیغام بھی ہے کہ ہم دعا کے ساتھ ساتھ نیک اور صالح بننے کی پوری کوشش کریں. اس لیے کہ قرآن میں انعام ملنے والوں کے 4 گروپس میں پہلے انبیاء کا ذکر ہے اور آخر میں صالحین کا. ہم نے سورہ فاتح میں پڑھا تھا نا، 4 گروپس جن پر انعام کیا گیا: انبیاء، شہداء، صدیقین، شہداء اور صالحین. تو جب ہم اس میں اپنے لیے اس کے درمیان میں دعا کریں گے تو ہماری انشاءاللہ دعا ہمارے لیے بھی قبول ہوگی. لیکن ہم نے پہلے کیا کوشش کرنی ہے؟ ان کی طرح بننے کی، ان کی طرح صحیح کام کرنے کی. اب دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ والی جو دعا ہے، روزانہ کروڑوں لوگ ہر نماز میں یہ دعا کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ہر نماز کا حصہ ہے تشہد. اور اگر ہم ان کی دعا لینا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی صالح بننے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ یہ جو کروڑوں لوگ نماز میں یہ دعا کر رہے ہیں، وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے
بندے جو نیک ہیں صالحین کے لیے کر رہے ہیں، تو ہمیں اس دعا کا حصہ بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی صالح بننے کی کوشش کرنی ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی صالحین میں سے بنا دے تاکہ ہم ان کی دعا سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اس کے بعد صالح بننے کا اور صالحین کے ساتھ رہنے کا پلان بنائیے۔ السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین، صالح سلام ہو ہم پر اور اوپر اللہ کے بندوں کے جو نیک ہیں۔ اس تصور کے ساتھ 30 سیکنڈ آپ کے، اب اس کو 30 سیکنڈ کے لیے آپ پڑھیں اور اس کو محسوس کریں، اس دعا کو محسوس کریں۔ اگلا حصہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اشہد، شہادت یعنی گواہی دینا۔ ہم نے یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، دوبارہ پھر ہم پڑھ رہے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں یعنی کس بات سے؟ میری باتوں سے اور میرے عمل سے میں یہ بتا رہا ہوں ان کہ لا الہ، لا، یہ ٹیبل ہم نے پہلے بھی شاید دیکھا تھا، اس کو آپ یاد کر لیں۔ لا نہیں کے معنی میں ماں نہیں، کیا اور جو تینوں معنی میں آتا ہے۔ لم نہیں، ڈڈ ناٹ بالکل نہیں، لن ول ناٹ نہیں، ٹھیک ہے۔ لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، یہ ہم پہلے بھی نماز اذان میں یہ والا حصہ پڑھ چکے ہیں، اور یہ واقعہ بھی شاید میں پہلے آپ کو سنا چکی ہوں کہ ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو کہ ایک عرب ملک میں سروس کر رہا تھا، اس نے بتایا کہ اپنی سروس کے دوران اس نے کچھ لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، ان میں سے صرف 1 یا 2 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ ایک بوڑھا آدمی موت کے قریب تھا، ڈاکٹر نے اس کے بیٹے سے کہا کہ باپ کے سامنے جا کر کلمہ پڑھے۔ بیٹے نے بار بار پڑھا مگر باپ نے نہیں پڑھا۔ بیٹے نے عربی میں کہا ابا جان لا الہ الا کہیں، تو باپ نے جو کہ عرب تھا عربی میں جواب دیا بیٹے پڑھنا چاہتا ہوں مگر نہیں آ رہا، استغفر اللہ۔ اور یہ واقعہ سچا واقعہ ہے۔ اب ہمیں کیا سوچنا ہے کہ ہماری کوئی ایک نماز تو آخری نماز ہوگی نا، ہمیں نہیں پتا کون سی نماز ہماری آخری نماز ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ نماز کے اندر آخری بار کلمہ شہادت کا اعلان ہے، اس لیے اس کو دل کی گہرائی سے اور پوری توجہ سے پڑھیے کہ موت سے پہلے یہ پڑھنے کی توفیق ملے۔ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب لا الہ الا اللہ کو زندگی میں کیسے لانا ہے؟ سب سے پہلے دعا کر رہی ہیں اے اللہ مجھے صرف تیری عبادت کرنے کی توفیق دے۔ اپنا احتساب کرنا ہے، میں نے کتنی مرتبہ اپنے نفس کو معبود بنایا یا میں نے اس کی فرما برداری کی، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ برے دوست ہیں، اس کی وجہ انٹرنیٹ ہے، بری عادتیں ہیں، اور اس کے علاوہ پلان کرنا ہے اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کا، اور آخر میں تبلیغ کرنی ہے، اس پیغام کو کروڑوں غیر مسلم تک پہنچانا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، ان کے، ان اور انا دونوں کا مطلب کہ ہوتا ہے، یہ ایک ٹیبل ہے ان اور انا کا، ان کا اور انا کا۔ ان کا مطلب کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ سے یہ ہم یاد رکھ سکتے ہیں، انا کہ اشہد اللہ محمد رسول اللہ، ان اگر، انشاءاللہ سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں، اور انا بے شک ان اللہ مع الصابرین سے یاد کر سکتے ہیں۔ یہ ٹیبل بھی اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا، اور اس کا آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ عبدہ، اس کے بندے، اللہ، اس کے کس کے؟ اللہ کے بندے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کر ہم نے کہا نا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اس کے بندے، کس کے بندے؟ اللہ کے بندے، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں۔ اب اذان کے سبق میں ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں
یہاں پر عبدہ و رسولہ کے الفاظ زیادہ ہیں، اور یہ کیوں ہے؟ ہم سب کو اور اس دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اس لیے ہمیں اس کا سچا بندہ بن کر رہنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے بہترین بندے اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ یعنی بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک امت وسط یعنی بیچ کی راہ والی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو۔ ہم سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک بہت بھاری اور عظیم الشان ذمہ داری ڈالی گئی ہے، ہمیں سارے لوگوں پر یہ شہادت دینا ہے، گواہی دینا ہے، یعنی یہ بتانا ہے کہ دین کیا ہے۔ ہم نے گواہی دینی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ہر نماز کی تشہد میں، 5 اذانوں میں، 5 اقامتوں میں، یعنی روزانہ تقریباً 25 سے 30 بار سنا کر اور 10 بار ہم سے یہ شہادت کے الفاظ دہرا کر یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ اور یہاں دین کو پیغام کو بتانے کے 2 اہم ترین رکن یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا ذکر ہے۔ اب اس بات کو اپنے ذہن میں لائیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ ہمیں بار بار یاد دلایا جاتا ہے دن میں، نماز کے تشہد میں، اذانوں میں اور اقامت میں، ہر بار بار یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم نے یہ گواہی دینی ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وَرَسُولُهُ میں کتنے الفاظ ہیں؟ وَرَسُولُهُ میں کتنے الفاظ ہیں؟ چیٹ باکس میں لکھیے۔ قرۃ العین، شمائلہ، ایوب، صبا فرمان، رابع عمران، رفت، یاسمین، شیخ عرفان، ریاض، ربینہ۔ ورسولہ میں کتنے الفاظ ہیں؟ کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ سونی حسین، اطہر معین، 3 ٹکڑے ہوں گے نا۔ وا ایک، رسول ایک، اور ہو ایک۔ وا رسولہ الفاظ اس میں 3 ہوں گے۔ اب ہم ایک چھوٹی سی 30 سیکنڈ کی بریک لیں گے اور اس کے بعد ہم گرامر کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سبق نمبر 8 کے بی پارٹ یعنی گرامر کی طرف بڑھتے ہیں۔ قواعد یعنی گرامر میں ہم آج کچھ نئی چیزیں پڑھیں گے، ہاذا، ہاؤلائی، ذالکا اور اولائکا۔ سب سے پہلے گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ۔ آج ہینڈ ریز کر کے آپ میں سے کوئی یہ کروائے، کون کروائے گا؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، کہیے، بتائیے، دل سے کیجیے۔ جزاک اللہ سسٹر۔ شیخ عرفان ریاض بردر ایک دفعہ آپ بھی کروا دیں۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، کہیے، بتائیے، دل سے کیجیے۔ جزاک اللہ۔ اس میں ایک مسنگ ہے، آئی ڈونٹ نو کیوں اس سلائیڈ مسنگ ہے، مل کر کیجیے بھی اس میں۔ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے۔
الفاظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں: اسم، فعل، حرف. اسم کسی کا نام جیسے کتاب، مکہ، یا صرف جیسے مسلم، مومن وغیرہ. اسم کی نشانیاں کیا ہیں؟ اگر شروع میں الف لام آئے، آخر میں تنوین یعنی 2 پیش 2 زبر یا 2 زیر آئے، آخر میں واو نون یا نون یا الف تا میں سے کچھ ہے. اسم کی یہ نشانیاں ہیں. فعل جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے. اب یہ والا ٹیبل ہم کافی دفعہ کر چکے ہیں، اس لیے ابھی اس کو رہنے دیتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی تھوڑا کم ہے. یہ دونوں ٹیبلز بلکہ تینوں ٹیبلز ہم لوگ سیکھ چکے ہیں. اب ہم آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں. آج کی کلاس میں سب سے پہلے ہم حروف جر کے بارے میں 3 اہم باتیں کریں گے جو آپ نے یاد رکھنی ہے. وہ 3 اہم باتیں کون سی؟ سب سے پہلی بات یہ کہ لا، من، ان، بی، فی، الا اور الا، یہ 7 تو حروف جر ہیں، مگر ما، آ اور اندہ حروف جر نہیں ہے، مگر یہ حروف جر کی طرح ہی ایکٹ کرتے ہیں، اس لیے ان کو ان کے ساتھ رکھا گیا، ان کے ٹیبلز ان کے ساتھ بنائے گئے. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ما، آ اور اندہ جو ہے وہ حروف جر نہیں ہیں. یہ آپ کو آگے کوئز میں خاص طور پہ یہ آپ کو یہ بات یاد رکھنے کا بہت فائدہ ہونے والا ہے. اب جو 3 باتیں ہم نے یاد رکھنی ہے حروف جر کے بارے میں. سب سے پہلی چیز حروف جر یعنی پریپوزیشن کے بارے میں. ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے. جیسے آمنت باللہ، اب بھی کا مطلب بھی یہاں پر حروف جر یعنی پریپوزیشن ہے، اور ہم نے ویسے تو اس کا جو مطلب پڑھا وہ سے پڑھا ہوا ہے بھی کا، لیکن جب ہم نے آمنت باللہ کا اردو میں ترجمہ کیا تو میں اللہ پر ایمان لایا، یہاں پر حرف جر کیا آ گیا؟ پر. اور اسی جملے کا جب ہم نے انگلش میں ترجمہ کیا تو آئی بلیوڈ ان اللہ، ان آ گیا. اب آپ دیکھیں اگر ہم الگ الگ دیکھتے ہیں تو بی، پر اور ان تینوں کے میننگ الگ ہیں، لیکن جملے میں ان تینوں کا سیم میننگ آ رہا ہے. تو یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کے لیے ہے کہ ہر زبان کا حرف جر جو ہے وہ الگ ہوگا. جیسے جب ایمان لانے کی بات ہو تو عربی میں بی، انگریزی میں ان اور اردو میں پر ہوگا. اور جب آپ بس کام کو دیکھیں گے تو آپ کو حرف جر سمجھ آ جائے گا. دوسری بات جو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی حرف جر عربی میں ہوگا مگر دوسری زبان میں نہیں ہوگا. جیسے اغفرلی، اغفرلی میں لی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حرف جر ہے، لیکن جب آپ اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو فار گیو می، مجھے معاف کرو، اس میں کوئی بھی وہ آپ کو حرف جر نظر نہیں آ رہا. تو کیا ہے کہ کبھی حرف جر عربی میں تو ہوگا مگر اس کا ترجمہ کرتے وقت دوسری زبان میں نہیں ہوگا. اسی طرح کبھی حرف جر عربی میں نہیں ہوگا مگر دوسری زبان میں ضروری ہے. جیسے ورحمنی، اب اس میں تو آپ کو کوئی حرف جر نظر نہیں آ رہا، لیکن جب اس کا آپ ترجمہ کریں گے تو رحم کر مجھ پر، اینڈ ہیو مرسی آن می. انگلش اور اردو دونوں میں اس کا حرف جر موجود ہے جبکہ عربی میں نہیں ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے. جیسے لکڑی سے مارا اور لکڑی کو مارا، لکڑی اور مارا تو سیم ہے، کام بھی سیم ہے، کام کرنے والا بھی سیم ہے، لیکن حرف جر بدلنے سے کیا ہوا؟ لکڑی سے مارا کسی اور کو مارا، اور لکڑی کو مارا کا مطلب لکڑی کو کوئی اور مارا ہے. جیسے انگلش میں گیٹ ایک لفظ ہے، اگر آپ اس کے ساتھ گیٹ ان لگا دیں گے تو اس کا مطلب اور ہوگا، گیٹ آؤٹ لگائیں گے تو اور مطلب ہوگا، گیٹ اپ لگائیں گے تو اور ہوگا، اور گیٹ ڈاؤن لگائیں گے تو اور ہوگا. یعنی ان، اپ، آؤٹ، اپ، ڈاؤن، صرف حرف جر بدلنے سے کیا ہو گیا کہ اس کا مطلب چینج ہو گیا. اسی طرح عربی میں سلی جو ہے ایک لفظ ہے، اس کے 2 میننگ ہے، ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے رحمت بھیجنا. ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ جب سلی کے ساتھ لی آئے گا، سلی ربی کا لی آئے گا تو کیا ہوگا؟ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے. لیکن جب صلی علی محمد آئے گا تو کیا ہوگا؟ رحمت بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اگر آپ غور سے دیکھیں تو دونوں میننگ میں آپ چینج نہیں کر سکتے. اگر صلی ربی کا میں اگر آپ رحمت بھیج کرتے ہیں تو رحمت بھیج رب کے لیے، تو رب کے لیے رحمت تو نہیں، رب تو خود رحمت بھیجتا ہے. اور اگر ہم صلی علی محمد کو نماز کی میننگ میں لیں تو نماز پڑھ محمد پر، یہ بھی غلط ہے معنی میں، نماز تو صرف اللہ کی پڑھنی ہے. تو اس لیے یہاں پہ کیا ہوا؟ صرف
حرف جر بدلا یعنی لی اور الا. سلی لی ربی کا نماز پڑھ اپنے رب کے لیے, اور سلی علی محمد رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ چار باتیں آ گئی. ہر زبان کا حرف جر الگ ہے. کبھی حرف جر عربی میں ہے مگر دوسری زبان میں غائب ہے, اور کبھی حرف جر عربی میں نہیں مگر دوسری زبان میں ضروری ہے. اور حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. اب ہم جو میں نے کہا تھا کہ ایک نئی چیز پڑھیں گے, اشارے کے الفاظ. ٹھیک ہے, کچھ نئے اشارے ہم پڑھیں گے. ہر زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں, جیسے اردو میں یہ سب, وہ سب, مطلب اردو میں یہ والے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. انگلش میں دس, دیز, دیٹ, دوز وغیرہ, یہ سب الفاظ کیا ہے, اشارہ کرنے کے لیے. اب ہم اس سبق میں عربی کے اشارہ کرنے والے الفاظ سیکھیں گے. ہاذا یہ, ہاؤلائی یہ سب, ذالکا وہ, اولائکا وہ سب. اب ہم ان چاروں الفاظ کو سیکھتے ہیں ٹی پی آئی کے ذریعے. کیسے؟ ہاذا اور ہاؤلائی کہتے وقت ایک انگلی اور چاروں انگلیوں سے قریب کی طرف اشارہ کیجیے. کیسے؟ ہاذا یہ, میں ایک انگلی سے, یہ دیکھیں میرا اشارہ, ایک انگلی سے ایسے اپنے پاس اشارہ کر رہی ہوں. ہاذا یہ, اور زیادہ انگلیوں سے اشارہ کر رہی ہوں تو جمع کے لیے ہاؤلائی یہ سب. ہاذا یہ, ہاؤلائی یہ سب, ہاذا یہ, ہاؤلائی یہ سب. اور ذالکا اور اولائکا کہتے وقت ایک اور چاروں انگلیوں سے میں سائڈ پہ اشارہ کروں گی, لیکن نہ تو بالکل دائیں جانب جو کہ ہوا ہوں کا ہے, اور نہ بالکل سامنے کی طرف جو کہ انتا انتم ہے, بلکہ دونوں کے درمیان میں 45 ڈگری کے اینگل پر میں یہ اشارہ کروں گی. آپ لوگ بھی ایسے اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے اشارہ کریں. ذالکا وہ, اولائکا وہ سب, ذالکا وہ, اولائکا وہ سب. یہ ہم نے پہلے سبق میں پڑھا تھا کہ ایک انگلی واحد کے لیے ہوگی تو چار انگلیاں جمع کے لیے ہوں گی. اب دیکھیں, ہاذا یہ, ہاؤلائی یہ سب, ذالکا وہ, اولائکا وہ سب. اب پھر ایک دفعہ میں کرواتی ہوں, پھر آپ لوگ یہ ٹیبل کروائیے گا. ہاذا یہ, ہاؤلائی یہ سب, ذالکا وہ, اولائکا وہ سب. جی تنزیلہ صباحت, آپ نے سب سے پہلے ہینڈ ریز کیا, آپ کروائیں گے والا ٹیبل. اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے اشارہ سب نے کرنا ہے. ہاذا یہ, ہاؤلائی یہ سب, ذالکا وہ, اولائکا وہ سب. جزاک اللہ. ارنا مزاب آپ کروائیں. ہاذا یہ, ہاؤلائی یہ سب, ذالکا وہ, اولائکا وہ سب. جزاک اللہ. شیخ عرفان ریاض بردر آپ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاذا یہ, اولائکا یہ سب, ذالکا وہ, اولائکا وہ سب. جزاک اللہ. اب ہم عربی بول چال کی طرف بڑھتے ہیں. ہاذا مسلم یہ مسلمان, ہاؤلائی مسلمون یہ سب مسلمان, ذالکا مسلم وہ مسلمان, اولائکا مسلمون وہ سب مسلمان, ہاذا مسلم, ہاؤلائی مسلمون, ذالکا مسلم, اولائکا مسلمون. اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جب اشارے کا لفظ جمع کا آیا تو اسم بھی جمع کا آیا, یعنی مسلم کے ساتھ ہاذا لگا تو مسلمون کے ساتھ کیا لگا, ہاؤلائی. ہاذا مسلم, ہاؤلائی مسلمون, ذالکا مسلم, اولائکا مسلمون. ذالکا کی جمع بتائیں, چیٹ باکس میں لکھیں. ارنا مزاق, قرطلین, جی قرطلین ٹھیک کہہ رہی ہیں. صبا فرمان جی آپ بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں. عائزہ حبیب, شیخ عرفان ریاض, صباحت, رابع عرفان, جی ماشاءاللہ سے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک. روبینہ بالکل ٹھیک, ابھی ہم نے پڑھی ہے. رابع عمران, شمائلہ ایوب, تنزیلہ صباحت, جی بالکل سب لوگ ٹھیک لکھ رہے ہیں. ذالکا کی جمع اولائکا.
अब हम अरबी बोलचाल करते हैं। मन हाजा, ये कौन है? मन का मतलब होता है कौन। मन हाजा, ये कौन है? हाजा मुस्लिम, ये मुसलमान है। मन हाउलाई, ये सब कौन है? हाउलाई मुस्लिमून, ये सब मुसलमान है। मन जालिका, वो कौन है? जालिका मुस्लिम, वो मुसलमान है। मन उलाइका, वो सब कौन है? उलाइका मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है। मन हाजा, हाजा मुस्लिम। मन हाउलाई, हाउलाई मुस्लिमून। मन जालिका, जालिका मुस्लिम। मन उलाइका, उलाइका मुस्लिम। जी, कौन करवाएगा? सिस्टर मिसबाह हसनैन, आप क्वेश्चन करें और सिस्टर इरना मिजाब आप आंसर करें। मन हाजा, हाजा मुस्लिम, मन हाउलाई, हाउलाई मुस्लिमून, मन जालिका, जालिका मुस्लिम, मन उलाइका। उलाइका मुस्लिमून। जजाकल्ला सिस्टर्स। अब मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने इशारे भी किए होंगे। अब हमने इस हाथ से इशारा किया था मुजक्कर के लिए, अब हम इस हाथ से इशारा करेंगे मुअन्नस के लिए, ठीक है? हाजा, ये मुजक्कर के लिए हो गया। हाजिही, ये मुअन्नस के लिए हो गया। सॉरी, हाजा मुजक्कर के लिए, हाजिही मुअन्नस के लिए। जालिका मुजक्कर के लिए, तिलका मुअन्नस के लिए। हाजा ये, हाजिही ये औरत, जालिका वो, तिलका वो औरत। अब देखें, हाजा मुस्लिम, हाजिही मुस्लिमा, जालिका मुस्लिम, तिलका मुस्लिमा। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जब मुजक्कर वाला इशारा आया तो मुजक्कर में इस्म आया, और जब मुअन्नस वाला इशारा आया तो मुअन्नस में इस्म आया। हाजा मुस्लिम, हाजिही मुस्लिमा, जालिका मुस्लिम, तिलका मुस्लिमा। अब चैट बॉक्स में लिखें हाजा का मुअन्नस बताएं। आयजा हबीब जी बिल्कुल ठीक लिखा। सोनी हुसैन, राबिया इमरान, राबिया इरफान, सबाहत, रुबीना, तंजीला सबाहत, जी माशाल्लाह से सब बिल्कुल ठीक लिखते हैं। अतर मोइन, जी बिल्कुल ठीक। हाँ, अच्छा, ये नमाज है, इसका क्या तर्जुमा होगा? इसकी अरबी क्या होगी? सोच के जवाब दीजिएगा। इरना मिजाब बिल्कुल ठीक। सोनी हुसैन, कुरतलैन, मिसबा हुसैन नहीं, रुबीना, हाजा क्यों लिख रहे हैं भी सब? मुअन्नस है सलात, तो इसके साथ हाजी ही आएगा ना। चलें जी, अब हम बढ़ते हैं आज के नुक्ताए तालीम की तरफ। आज के नुक्ताए तालीम में हम 7 होमवर्क कहते हैं उनको डिस्कस करते हैं। पहला होमवर्क, कुरान से तिलावत। हमारा जो 7 होमवर्क है उनमें सबसे पहला क्या होता है? कुरान से तिलावत, मुसहफ को देखकर तिलावत। हजरत अबू इमामा बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, इक़राउल कुरआन फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबिही। कुरान कसरत से पढ़ा करो, इसलिए कि क़यामत वाले दिन ये अपने साथियों के लिए सिफारशी बनकर आएगा। अब कुरान को सिर्फ पढ़ना तो काफी नहीं है ना, कुरान से तो हमने ताल्लुक जोड़ना है। कैसे? हम सब चाहते हैं कि कुरान को समझें, तो पहला कदम उससे ताल्लुक जोड़ना होगा, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना। क्योंकि कोई भी ताल्लुक कायम करने के लिए इब्तदा आपको थोड़े
थोड़ी सी बातचीत से या थोड़ी सी कन्वर्सेशन से करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपका ताल्लुक जो है वो मजबूत होता है। तो कुरान से ताल्लुक जोड़ने के लिए भी सबसे पहले छोटी एफर्ट करनी है। हम जितना कुरान के करीब होंगे, कुरान की अरबी सीखना उतना ही आसान होगा। और इसीलिए पहला होमवर्क क्या है, कुरान की तिलावत कीजिए रोजाना कम से कम 5 मिनट। 5 मिनट 24 घंटे में से बहुत थोड़ा टाइम है और हम ये आसानी से निकाल सकते हैं। हम कुरान से ताल्लुक जोड़ने के लिए पहला कदम क्या उठाएंगे कि हमने रोजाना कुरान पाक की तिलावत करनी है 5 मिनट। जब हम 5 मिनट तिलावत करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा ताल्लुक कुरान से बढ़ता जाएगा। और हमारे इस कोर्स का मकसद भी यही है कि हमने कुरान से ताल्लुक जोड़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर के 8 के इख्तिताम तक हमने टोटल 93 अल्फाज सीख लिए हैं जो कुरान में 27,536 बार आए हैं। यानी हमारा जो सेल है वो 25,000 से भी ऊपर चला गया है। और इंशाअल्लाह ताला हम जल्द इस बार को जो है अपने टारगेटेड पॉइंट तक ले जाएंगे। 7 होमवर्क नहीं भूलने, जैसे कि अभी भी हमने बात किया, 2 तिलावत के 5 मिनट मुसहफ से, 5 मिनट हाफजे से, 2 पढ़ने के किताब से, पॉकेट बुक या शीट से। इस कोर्स का लफ्जी तर्जमा और कवायद का MP3 सुनना, अपने साथी से कोर्स की बातें करना और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना। अल्हम्दुलिल्लाह आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान को सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह कुरान को सीखने में हमारी मदद कीजिए। अल्फाज मानी की शीट, इसे अपने फ्रिज, दरवाजे या डेस्कटॉप पर चस्पा कर लें। टीचर बनिए, आपने इस सबक में जो सीखा उसको सिखाना बहुत आसान है, तो फिर सिखाइए। सबसे बड़ा फायदा आपको होगा। ट्रेनिंग चाहिए होगी तो वो भी मिलेगी इंशाल्लाह। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर।